वालेकुम। फाइनली नए वीडियो के साथ आपके सामने हूं। मौजूद तो पूरी कायनात ही कहना चाहिए, अब तो हर तरफ ही आहो पुकार और हू बची हुई है। कहना चाहिए कि अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, यूरोप के फौजें इधर से उधर हो रही हैं और इकॉनमी नीचे जा रही है। यहां पर भी बड़ा महंगाई का शोर है। अब आम लोग भी बोलना शुरू हो गए और यहां तक डेमोक्रेट्स कहने लगे वोटर कि बाइडन शायद ही अच्छे प्रेसिडेंट साबित हो सके। गैस की प्राइस रातों रात यहां पर भी बढ़ चुकी है, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो गए, मगर मकानों की कीमत अभी नीचे नहीं आई। बहरहाल मौजूद तो पाकिस्तानी है और सियालकोट के बाद जो मियां चुन्नू खानेवाल में जो वाकया हुआ है उस पर फवाद चौधरी का जो असल बयान है, मेरा मौजूद तो वो है। और मैं शायद प्रोग्राम इसलिए नहीं कर पाता कि मैं रोज ये गुफ्तगू नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ आएंगे कि नहीं आएंगे, इमरान खान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, जरदारी साहब बन जाएंगे, मुस्लिम लीग बहुत स्मार्ट है और पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ़ है कि इस तबाहाल सिचुएशन में जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन जाए 1 साल के लिए और फिर ज़रीर होकर दूसरी पार्टी के तौर पर पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी भी खराब कर दी जाए और मुस्लिम लीग नून हमेशा के लिए फिर इक़्तिदार में आ जाए। बिल्ली को कहते हैं ना, ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। इस वक्त सिचुएशन तो यह है कि किसी ने मुझसे कहा कि यार ये इमरान खान ने क्या किया, 10 वजीरों को अपने जो अवार्ड दिए। तो मैंने कहा कि इमरान खान अब ये ढूंढते फिर रहे कि उनके छुरा गोपा किसने। मैं इस मौजू पर भी आऊंगा। तो बात यह कि देखें, कोई मेरा कहना यह है, अपने आखिरी वीडियो में भी मैं कहकर गया था कि सब बंद गली में है, मगर इस्टेब्लिशमेंट अपना जो स्मार्ट प्ले है, जो उसका ख्याल है कि वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है और वही मुल्क की मामलात को समझती है, वही हुब्बुल वतन है और वही इंटरनेशनल कम्युनिटी को डील कर सकती है, क्योंकि दुनिया को उसकी ज़रूरत है। तो वो जो फैसला करेगी और वो फैसला ये है कि कौमी हुकूमत बनेगी, ये सब एक दूसरे को ख़राब कर रहे हैं और इस खराबी के नतीजे में अवाम से सबको गालियां। और फिर सबसे पहले ये भी बहुत फखरिया कह रहा हूं कि इंतखाबात से बहुत पहले कह दिया था कि इमरान खान को जब निकाला जाएगा या वो निकलेंगे, जो डिसअपॉइंटमेंट फैलेगा, अल्लाह माअल हफीज, तो वो वक्त शुरू हुआ जाता है। और वो खुद भी धमकी दे चुके हैं ना कि मैं सड़क पर आया तो ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। और फिर जो अहले यूथ है वो जैसे बिफरे हुए हैं। अब तकसीम देखें, कभी इस पर भी गौर करेंगे हम लोग कि पीटीआई जैसी जब तीसरी जमात, जब 2 पार्टी सिस्टम आ गया तो फिर जरूरत क्यों पैदा हुई। इसमें मुख्तसरन कहता ही चलूं कि खानदानी जमहूरियत है, मखसूस लोग हैं, नए लोगों की जगह गुंजाइश तो छोड़ी नहीं है कि कोई अपनी जगह बना सके, कि अब्बा मर भी जाए तो बेटा आके बैठ जाएगा, चाहे वो अहल हो या ना हो। जैसे हमजा शरीफ के लिए कल ओवैस लगारी ने, फारूक लगारी के बेटे ने, हर जगह खानदान है, ये कहा कि हमजा शरीफ पंजाब के वज़ीर आला होंगे। माशाल्लाह, बुज़दार के मुकाबले में हमजा शरीफ आएगा। मतलब जवाल बतदरीज जाता है ना, तो निशानियां नजर आती हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ताकि आप देखते जाएं गौर से। अल्लाह ताला की निशानी है कि जब कौमें बर्बाद होती हैं तो कैसे होती हैं। तो पहले उस पर जिक्र कर लेते हैं कि 10 वजीर। सबसे पहले बस इतना कहूँगा, बहुत कुछ कहा जा चुका है कि किसी रियासत की जो अहम तरीन मामलात जिन्हें समझा जाता है, जिससे कौमें तरक्की करती हैं, खुशहाल होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ होता है, इत्मीनान होता है और कौमों की बरादरी में वक़ार होता है, वो पहले तो होती है फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करती है इकॉनमी, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं ना आप, तो अगर पूरी दुनिया से कारोबार करते हैं, पूरी दुनिया आपसे खुश है, आप पूरी दुनिया से खुश हैं, तब प्रॉस्पेरिटी आती है, फिर पीस आता है, क्योंकि इकॉनमी ग्रो करती है ना।
پھر یہ ان کے بعد اکانومی اور فارن پالیسی کے بعد پھر ڈیفینس آتا ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کے کتنے بڑے محافظ ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے فوڈ سپلائی اور ساری چیزیں آتی ہیں. تو ذرا غور سے دیکھیں منظرنامے کو کہ وزارت اطلاعات کہ جو اہم ترین وزارتیں ہیں وہ 10 میں بھی شامل نہیں تھیں اور کچھ تو 20 میں بھی شامل نہیں تھیں. مگر ملک ترقی کر رہا ہے, خوشحال ہے اور دنیا میں وقار پیدا ہو رہا ہے, امن آ رہا ہے. امن ایسے آ رہا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, وہ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے بعد بہت آسانی رہے گی آپ کو سمجھنے میں. اچھا ٹائیگر کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم قذافی اسٹیڈیم کے ریزیڈنٹس ہیں, ہم یہاں رہتے ہیں اور ہم اتنی تکلیف میں ہیں, اتنی دقت میں ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں ایریا باؤنڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں ہاسٹیج بنا کے یرغمال بنا کے گھروں میں بند کر دیتے ہیں کہ اب آپ نکل نہیں سکتے. اسکولز بند کروا دیے, کاروبار بند کروا دیے, آمد و رفت بند ہے, بینکس بند کروا دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے میچز کرانے کا؟ ایسے میچز ہوتے ہیں. اگر آپ کو ٹیررزم کا اتنا خطرہ, بند کریں گے ساری بکواس. آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ تعلیم کا نقصان آلریڈی کورونا کی وجہ سے اتنا ہو رہا ہے, کاروبار افیکٹڈ ہے, آپ کو اپنے میچز کی پڑی ہیں. ان ٹائمز آف ایمرجنسی ہم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں, کوئی انسانیت ہے؟ گھر نہیں وہ جانے دے رہے مجھے. میں یہاں کے رہائشی ہوں, میں نے ان کو شناختی کارڈ بھی دکھایا اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے ان کو اوپر سے آرڈرز ہیں کہ آپ نے کسی کو جانے نہیں دینا. آپ ہمارا علاقہ کیوں بند کرتے ہیں؟ ہمیں ہر دفعہ یہ تکلیف دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی یہ پی ایس ایل آپ کے ہوتے ہیں. ساری قوم کو آپ نے جوئے پہ لگا دیا ہوا ہے. یہ پی ایس ایل کیا ہے؟ جوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ساری قوم برباد کر دیا آپ لوگوں نے. بند کریں اس بکواس. دیکھا آپ نے ویڈیو کہ کرکٹ کہ پوری دنیا اب آ رہی ہے. میں کل رات ہی پڑھ رہا تھا کسی کا بیان کہ اب پوری دنیا ہماری طرف متوجہ ہے اور ہم پر جھوٹے الزامات لگے اور ہم نے ثابت کر دیا, پورا انٹرنیشنل کمیونٹی اب ہمارے یہاں کھیلنے آیا کرے گی. میں امریکہ میں بھی کھیل دیکھتا ہوں, باسکٹ بال سے لے کر بڑے لاکھوں کے اسٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں, ٹریفک بھی نارمل چل رہا ہوتا ہے. بس اس علاقے میں پہلے سے سائن آ جاتے ہیں ہائی وے پہ کہ اگر آپ کو جلدی ہے تو کوئی دوسرا لے لیں کہ ابھی باسکٹ بال کا شو ختم ہوا ہے یا جو بھی ٹینس کا, تو اس علاقے میں تھوڑا سا رش ہوگا. یہاں پورے شہر بند ہیں. ہیڈ آف دی کنٹریز کے پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. کس کو جھوٹ بول کے دکھا رہے ہیں؟ کس کو؟ بس سوچیں, ذرا غور کریں, کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنے آپ سے جب ہم جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں نا, تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں آتا. تو یہ اپوزیشن, یہ حکومت, یہ اسٹیبلشمنٹ سب ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے خیال میں میڈیا کے یہ رول ہونا چاہیے کہ سارا دن یہی گفتگو ہو کہ کون آئے گا اور کون جا رہا ہے؟ اس کے نتائج تو ہم بھگت رہے ہیں نا. اشرافیہ کا میڈیا مکمل عام آدمی کی صورتحال یا تماشا لگانا کہ ایک حمایت میں ایک مخالفت میں ڈھن ڈھن ڈول بج رہے ہیں کہ گیس کی پرائز بڑھ گئی. ریاستیں ایسی ہوتی ہیں. رات کل جو واقعہ ہوا میاں چنو میں سری لنکا, وہ جو لوگوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ سری لنکا کے واقعے پہ ابھی قوم رو رہی ہے نا, بس 10-15 دن میں 8 دن میں نارمل ہو جائے گی. پھر ایک آدھ مہینے کے بعد نئے واقعے کا انتظار شروع ہو چکا تھا اور وہ ہو گیا. تو کمال جملہ کا فواد چودھری بولتا ہے اکیلا, مگر بڑے غلط پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے بولتا ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا کتنا کلیئر تھاٹ ہے اس آدمی کا, اور وہ کیسے کیسے جملے کہہ کر مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر یہ تھانہ, ممبر اور اسکول کا سسٹم چینج نہ ہوا تو بڑی تباہی کے لیے تیار رہے ہیں. تو اب کیا تباہی کے لیے تیار رہے ہیں؟ کہ ابھی کوئی اور تباہی آنی ہے؟ اب تو بس آپس میں خانہ جنگی رہ گئی ہے, باقی تو سب کمپلیٹ ہے. وہ رؤف کلاسرا نے ایک پوسٹ لگائی ہے کہ ندا کوئی ہے, ڈی پی او ہے لہیا کی, کسی ملزم کو جو بھاگ گیا ہے کسی جرم میں, تو اس کی حاملہ بیوی, اس 4 بیٹیاں, جس میں سب سے بڑی جو ہے 7 سال کی ہے, وہ سب کو پکڑ کے لے گئے. یہ ہے تھانہ. اور ممبر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں سے کیا ہو رہا ہے. ممبر کا واقعہ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو بچی نے نعرے لگائے کرناٹکا میں اللہ اکبر کے, تو یہاں پاکستانی جو کنزرویٹو ہیں
کہ یہ لبرلز کی موت واقع ہو گئی. نہیں بھائی, لبرلز کی موت واقع نہیں ہوئی. یہ کنزرویٹو سامنے آئے, ادھر کے بھی ادھر کے بھی, دونوں ننگے ہیں, ایک ہی حمام میں کھڑے نہا رہے ہیں, اور پوری سوسائٹی کو, پورے ساؤتھ ایشیا کو یرغمال بنا لیا آپ لوگوں نے. اور یہ ریاستوں کی حماقت سے ہوتا ہے. انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں. روز بتاتے ہیں کہ جو میں فواد چودھری کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ قانون کے نفاذ کا بھی مسئلہ ہے اور سوسائٹی کے تنزلی کا بھی پتہ چلتا ہے. نہیں, سوسائٹی کا تنزل, سوسائٹی کا زوال, اس کی مورلٹی ریاست طے کرتی ہے. سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر قانون اپنے فرائض انجام دے رہا ہو, پریویل کر رہا ہو, انصاف فراہم کیا جاتا ہو, یکساں ہو اور میرٹ قائم ہو, تو لوگ اچھے نظر آتے ہیں, جیسے باقی دنیا میں نظر آتے ہیں, سویلائزڈ ورلڈ میں, ڈیموکریٹک ورلڈ میں. آپ ڈیموکریٹک نہیں ہے. وہ جب اکانومسٹ نے نئی اپنی وہ پیش کی ہے کہ جی اس سال ڈیموکریسی کا گراف آیا ہے, ڈیموگرافی پیش کی ہے, کہ اس میں پاکستان کو نیم ڈیموکریٹ دکھایا گیا. یہ نیم بھی نہیں ہے. اتنا غلیظ نظام ڈیموکریسی ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے تو کہیں چل ہی نہیں رہا. صدارتی نظام کے نعرے لگا رہے ہیں. بس شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو اسلامی صدارتی نظام کہتے ہیں. اسلامی صدارتی نظام پر بات کر لیں تو عمر کا ایک واقعہ بہت ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے پوچھ سکتا تھا کہ عمر تو اتنا لمبا اور اتنا کپڑا ملا تھا, تجھے باقی کپڑا کہاں سے ملا اتنا بڑا لباس بنانے کے لیے. تازی ہسٹری میں جانا ہے تو امریکہ کو دیکھ لیں, بائیڈن پاس کروا لیتے نا سارے بل, یا جانے والے ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت بڑے تگڑے آدمی تھے وہ ہر بات منوا لیتے نا کانگریس سے اور سینٹ سے. یا بل کلنٹن کا امپیچمنٹ ہو رہا تھا نا, شرمندہ تو کیا نا, جان بوجھ کے نہیں کیا کہ ڈیموکریسی خراب ہوگی. یا روک لیتے ڈونلڈ ٹرمپ جب ان کا امپیچمنٹ 2 بار, ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا. مگر آپ کے یہ سوچا جا رہا ہے کلاڈ دیکھے کہ صدر ہوگا تو ہر کام اس کے ہاتھ میں ہوگا, مگر صوبے کو اختیار ختم ہو جائیں گے, اسمبلیاں بیکار ہو جائیں گی, عضو معذور بنا دیا جائے گا سب کچھ. تو یہ ہے تھاٹ آپ لوگوں کا, یہ ہے پرابلم. اور یہ کہنا کہ جی معاشرہ تنزلی کا, نہیں, ایسا نہیں ہے. ریاست تنزلی کا شکار ہے اور روز ڈکریز کر رہی ہے اور ڈکلائن کر رہی ہے. بس یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ یہ جو اپوزیشن, حکومت, اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ڈبل کھیل رہی ہے نا, کہ ادھر ایک طرف امین گنڈا پور کے بھائی کو ریسٹور کروایا جاتا ہے سپریم کورٹ سے, اور فیصل واڈا کو گندا کروایا جاتا ہے 2.5 سال 3.5 سال کے بعد, جبکہ سب کو پتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. نشانیاں چھوڑی جا رہی ہیں نا. اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے پیچھے کھڑی ہے. تو فین سیاست دانوں پر دے نا, ایک دفعہ مرد بنے نا, کھڑے ہو نا, مگر جب فائلے ہو تو کوئی مرد نہیں بنتا. جب ٹکا کے کرپشن کی ہو, کاش ایک بات ہے, دیکھیں کرپشن جب بے ترتیب نظام ہو تو کرپشن ہوتی ہے, مگر انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی تاریخ بھی ہے نا, ولی اللہ کی تاریخ بھی ہے نا, کہ وہ کن ماحول میں پیدا ہوئے اور کیا کام کر کے گئے. تو فالو کرنا پڑتا ہے. لیڈر پیغمبر نہیں ہوتا, مگر اس کی صفات کہیں کچھ موجود ہوتی ہیں. اگر ان 12 سالوں میں انہوں نے کرپشن نہ کی ہوتی, بار بار کہتا ہوں, دکھ سے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کرپشن نہ کی ہوتی تو یہ فوج پیچھے چلی گئی ہوتی. وہ بھی کہیں درست ہی ہے. اور پھر مفادات, کس کا کتنا اسٹیک ہے. تو اصل بات میں صرف آج اتنی اور کہوں گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں نا سری لنکا کے بعد میاں چنو میں, اور نوٹ کریں سوشل میڈیا پر کتنے بڑے پیمانے پہ انتہا پسندی پھیل چکی ہے, اور پڑوس میں بھی پھیل رہی ہے, بلکہ پوری سراؤنڈنگ کہیں. چائنا بھی سنکیانگی لگتا ہے نا, وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, مگر ہمارے پاکستان میں نظر نہیں آتا, نہیں دکھانے کی اجازت ہے, کیونکہ چائنا سے پیسے پکڑنے ہیں, مال پکڑنا ہے. مگر کشمیر میں ہمیں ظلم نظر آتا ہے, کیونکہ اگر وہ ظلم نہیں دکھائیں گے تو ریاست کو کے نظام کو تبدیل کرنا پڑ جائے گا. اور پھر بھارت نے تو خیر ہی کر دی ہے.
اخیر کر دی کہنا چاہیے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قائد اعظم کا احسان ہے، اس واقعے کے بعد پھر شروع ہوئے کہ ان کا بالکل درست فیصلہ تھا. دماغ خالی ہے یا جھوٹ اور منافقت سے آپ آخری حدوں کو چلے گئے ہو. اگر یہ ملک نہ بنتا 70 کروڑ 68 کروڑ مسلمان رہتے اس خطے میں. اگر وہ ایک متحد ہوتے، وہ سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سرائکی، شیعہ، سنی، دیوبندی، قادیانی ہم نہیں بٹے ہوتے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اگر کلکتہ میں کوئی واقعہ ہوتا تھا نا تو پشاور میں اس کا رد عمل آتا تھا. سب ایک مٹھی کی طرح بن جاتے تھے. تو 68 کروڑ جب ایک ساتھ ہوتے کسی کی جرت ہوتی، بلکہ اور جو دیگر اقلیتیں ہیں، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو پارسی ہے، یہودی بھی ہے ہندوستان میں، تو وہ بھی سب محفوظ ہوتے. آپ کی وجہ سے سب غیر محفوظ ہو گئے. آپ یہ دکھا رہے ہیں. آپ اپنے ملک میں تو دیکھیں، ایک دوسرے کا گریبان نوچا ہوا ہے مختلف حوالوں سے، مختلف پس منظر میں جا کر، اور ہندوستان پہ تنقید کرتے ہیں. شرم آتی ہے. خیر آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.